बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के खिलाफ आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समाअत हुई है, आज की इस अदालती कार्रवाई में आईनी बेंच के एक जज की जानिब से दो बड़े अहम सवालात पूछे गए। एक सवाल तो नाज़रीन ये पूछा गया 9 मई के मास्टरमाइंड के हवाले से। दूसरा सवाल पूछा गया कि ये जो 9 मई को मुजाहिरीन कोर कमांडर लाहौर के घर की तरफ जा रहे थे, इन्हें क्यों नहीं रोका गया? इन्हें ना रोकना, इन मुजाहिरीन का कोर कमांडर लाहौर के घर में दाखिल हो जाना, क्या ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं था? सिक्योरिटी की नाकामी नहीं थी? अब ये जो नाज़रीन जज साहब ने सवाल पूछा है, इस सवाल पर DGISPR जनरल अहमद शरीफ का जवाब क्या है? ये जवाब और इसके अलावा नाजरीन आज की प्रोसीडिंग में जज साहबान की तरफ से जो और सवालात पूछे गए वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से, और फिर नेक्सस की क्या कहानी है, 9 मई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्सस, इससे मुतल्लिक जब सवाल आया तो वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने क्या जवाब दिया, ये सारी आज की अदालती कार्रवाई की जो समाअत है, जो अहवाल है, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जो दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, ये जो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल की समाअत हो रही है आईनी बेंच में, 7 रुकनी लार्जर बेंच में, इसमें बार बार FB अली केस का जिक्र आ रहा है। आज वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत के सामने लियाकत हुसैन केस का जिक्र किया। जब लियाकत हुसैन केस का हवाला दिया गया ख्वाजा हारिस की तरफ से, तो उन्होंने मजीद ये कहा कि ये जो केस है लियाकत हुसैन, इसमें सिविल ऑफेंसेस पे, यानी सिविल जुराइम पर जो है सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ था। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने भी कहा कि यहाँ पर जो बार बार बात हो रही है FB अली केस की, कि उन सब वो जो सिविलियन का ट्रायल की अदालत ने इजाज़त दी थी FB अली केस में, वो तो कहा जा रहा है कि फ़ौज के एम्प्लॉय थे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि फैक्चुअली पोजीशन ये है कि FB अली केस में जिन सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ था, उनके जो जराइम थे वो ऑन सर्विस जराइम नहीं थे, यानी जब वो फौज में एज ए सिविल मतलब एम्प्लॉय थे, वो तब के ऑफेंसेस नहीं थे, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उनके किए गए ऑफेंसेस थे जिन पर उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया। तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में FB अली केस में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की गुंजाइश, ट्रायल की इजाज़त दे रखी है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो लियाकत अली केस है, इस पर भी मैं बात करूंगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि दरअसल अदालत के सामने तो सवाल एक ही है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, लेकिन किन हालात में और किस हद तक किन सिविलियन का जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, अदालत ने इस सवाल का जायजा लेना है। ख्वाजा हारिस साहब का जवाब यह था जज साहब के सवाल पे कि मैं वो नुक्ता भी अदालत के सामने रखूंगा जिसमें FB अली केस में रिटायरमेंट के बाद किए गए जुराइम पर सिविलियन का, जो कि सिविलियन हो चुके थे रिटायरमेंट के बाद, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ। अब नाजरीन, ख्वाजा हारिस साहब ने जो अदालत के सामने कहा कि किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल भी आर्मी एक्ट के तहत होगा। अब ख्वाजा हारिस साहब अदालत में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियन हो जाते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे यह सवाल किया कि आपका सारा इन्हिसार जो है वो FB अली केस पे है। FB अली केस, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों उसमें मुलविस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने का इल्ज़ाम नहीं है। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। इस पे नाज़रीन ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत के या जज साहब मंदोखेल साहब के सवाल पर यह जवाब दिया कि फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा, जो भी फौज के डिसिप्लिन में रुकावट बनेगा, उसका केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। अब जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक और सवाल दाग दिया। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना डिसिप्लिन को की खिलाफ वर्जी करना है?
اب فوجی قافلے پہ حملہ کرنا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہونا ہو، لیکن یہ تو ہے نا کہ آپ جن کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ اس میں آرمی ایکٹ کے اوفینسز کا ارتکاب کر جائیں، کیونکہ آرمی ایکٹ میں لکھا گیا ہے کہ فلاں آپ جرم کریں گے تو وہ اوفینس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہوگا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب، مسرت ہلالی صاحب نے اگلا سوال کیا کہ کسی فوجی کا چیک پوسٹ پر سویلین پر تنازع ہو جائے تو کیا بھی یہ بھی ڈسپلن کو خراب کرنا ہوگا؟ وزارت دفاع کے وکیل ناظر خواجہ حارث صاحب نے جواب دیا کہ ایف بی علی کیس میں جن افراد پر یہ کیس چلا تھا وہ ریٹائرڈ تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کہتی ہیں کہ کنٹونمنٹ میں اگر کسی سپاہی کا سویلین کے ساتھ اختلاف ہو جائے تب کیا صورتحال ہوگی، تب کیس کہاں پہ چلے گا؟ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ اختلاف الگ بات ہے، اختلاف کے اوپر کیس کہاں پہ چلے گا، یہ کوئی وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی سوال نہیں کہ اختلاف کے اوپر ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلا جائے۔ خواجہ حارث صاحب کے اس بات پہ جناب جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کے معاملے کو بہت یہاں پہ وسعت دی جا رہی ہے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ زمانہ امن میں بھی ملٹری امور میں مداخلت کرنے پہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی چلے گا۔ اب یہ جو ناظرین بار بار خواجہ حارث صاحب بات کرتے ہیں کہ زمانہ امن میں یا پھر آپ ملٹری کے ڈسپلن میں آپ اس میں دخل اندازی کریں گے تو آپ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلے گا، آپ کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اب اس میں ناظرین جو میرے ذہن میں مثال آ رہی، میں دینا نہیں چاہ رہا، بڑے معزز لوگ میرے اس کو سنتے ہیں، لیکن میں اس کو صرف اتنا کہوں گا کہ جب آپ کسی کو چھیڑیں گے جا کے، اب میں کہنا کیا چاہ رہا تھا اس کو میں نے روک لیا، سینسر کر دیا، جب آپ کسی کو بیٹھے ہو کو جا کے چھیڑیں گے، اس کے بعد جب آپ کے خلاف کارروائی ہو تو پھر چیختے کس لیے ہیں؟ تو پھر چیخنا چلانا تو نہیں چاہیے۔ جسٹس حسن نذیر رضوی نے یہاں پہ سوال کیا کہ آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا نا، سازش کس نے کی؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے یہاں پہ جواب دیا کہ سازش کرنے والا یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ اب ماسٹر مائنڈ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، نام لیا جاتا ہے مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کا، سابق ڈی جی آئی سے جنرل فیض حمید صاحب کا، تو وزارت دفاع کے وکیل نے تو واضح طور پہ کہا کہ ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس رسپانس کے بعد جو کہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے دیا، فیض حمید صاحب کے اوپر تو 9 مئی کی انویسٹیگیشن انکوائری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس انکوائری میں اگر خان صاحب کے تانے بانے بھی آتے ہیں، گو کہ جو ایک اور کورٹ مارشل پروسیڈنگ میں فیض حمید کا جو موبائل کا ڈیٹا ریکارڈ پیش کیا گیا ہے، اس میں سارے رابطے تو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، میجورٹی جو رابطے ہیں، جو کال ہیں، جو کنیکٹیویٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو خواجہ حارث صاحب نے جواب دیا کہ ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا، اور پھر انہوں نے کہا کہ سویلین کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا، 1967 میں بھی یہ قانون موجود تھا۔ حسن رضوی صاحب نے کہا کہ ذہن میں رکھیں خواجہ حارث صاحب کہ ایف بی علی کیس میں، ایف بی علی جو کیس ہے وہ سول مارشل لا کے دور کا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے جب یہ کیس چلا۔ اب ناظرین جج صاحب نے مزید بھی یہاں پہ سوال پوچھے۔ جج صاحب نے کہا، جسٹس حسن رضوی صاحب نے، کہ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ ایف بی علی کیس جب ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں چلا، ذوالفقار بھٹو کو ہٹانے کی کوشش میں ایف بی علی کیس جو ہے وہ بنا تھا۔ مارشل لا اس وقت ختم ہوا جب آئین بنا۔ خواجہ حارث صاحب نے جج صاحب کے سوال کا یہ جواب دیا کہ بات ٹھیک ہے، لیکن عدالتی فیصلے میں جو عدالت نے فیصلہ دیا ایف بی علی کیس میں، اس میں کہیں پر بھی ایمرجنسی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ جو جج صاحب ریمارکس دے رہے ہیں، خواجہ حارث صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ریمارک تب بنتے تھے جب عدالتی فیصلے میں ایمرجنسی کا ذکر ہوتا۔ اب ناظرین اہم ترین ریمارکس جو ہے وہ رضوی صاحب دیتے ہیں، جسٹس رضوی صاحب کہتے ہیں، خالد صاحب آپ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، ایک سوال کا آپ جواب دے دیں، کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پہ ٹرائل ہوا؟ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ اس میں ناظرین اب خواجہ حارث صاحب نے کیا جواب دیا، پھر میں آپ کے ساتھ کچھ اور بھی ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ 9 مئی کے واقعے میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا۔ یہ تو ناظرین خواجہ حارث صاحب کا جواب تھا۔ اب ناظرین جو جج صاحب نے ریمارکس دیے، اس کی اگر ہم سکروٹنی کریں، انالیسس کریں، جج صاحب کا یہ کہنا کہ کیا 9 مئی کے واقعے پہ کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹ میں؟ میرے خیال سے جو کور کمانڈر لاہور تھے
ان کو کیوں ہٹایا گیا تھا؟ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا کے گھر بھیج دیا گیا تھا سلمان غنی صاحب، اور وہ بھی ان کا گھر جانا، ان کے خلاف کارروائی ہونا، وہ شاخسانہ 9 مئی کے ساتھ جڑا تھا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ پھر جج صاحب نے جو اگلا سوال پوچھا، ویسے خواجہ حارث صاحب کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، کور کمانڈر لاہور کو عہدے سے ہٹانے کی بلکہ گھر بھیجنے کی بات کرنی چاہیے تھی، شاید ان کے نالج میں نہیں ہوگا۔ پھر یہ جو ناظر رضوی صاحب نے سوال کیا کہ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے۔ ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہے، ہم ہیلدی کنسٹرکٹیو تنقید کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا جج کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو مظاہرین کور کمانڈر کے گھر جا رہے تھے ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے؟ ڈنڈا ہونا بھی ہتھیار ہے، پیٹرول بم ہونا بھی ہتھیار ہے، یا پیٹرول کی بوتل ہونا بھی آپ کے پاس ہتھیار ہے۔ تو جج صاحب کے سامنے تو یہ کیس نہیں آیا، جج صاحب کے سامنے تو یہ حقائق موجود نہیں تھے، تو جج صاحب کیسے کہہ رہے تھے کہ یہ ہتھیاروں کے بغیر وہاں پہ گئے تھے؟ جو ویڈیوز فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں اس میں تو لوگوں کے پاس ہاتھوں میں چاہے چلو پسٹل نہیں تھا، بندوق نہیں تھی، لیکن ڈنڈے، سوٹے، پیٹرول بم، اس طرح کی چیزیں تو ان کے پاس موجود تھیں، مبینہ طور پہ موجود تھیں۔ پھر جج صاحب کا جو اگلا سوال تھا کہ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے، ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا گیا اندر جانے سے؟ اب ناظرین، یہ سوال جو جج صاحب نے کیا، یہ سوال ڈی جی آئی ایس پی آر، موجودہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جنرل احمد شریف صاحب، ان سے یہ سوال ایک پریس کانفرنس میں ہوا تھا کہ آپ نے ان کا راستہ کیوں نہیں روکا۔ تو اس میں ناظرین جو مجھے یاد پڑتا ہے، میں اپنی میموری کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب کا یہ جواب تھا کہ یہ پاکستانی تھے اور یہ جو موب آ رہا تھا، کیا ان کے اوپر فوج گولیاں برساتی؟ فوج اپنے لوگوں پہ گولیاں نہیں چلاتی۔ تو یہ آگے آئے، ان کو نہیں روکا گیا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ لاشیں درکار والا معاملہ بھی تھا۔ لیکن جب یہ لوگ اندر چلے گئے، ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ جب یہ لوگ اندر چلے گئے، وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا، املاک کو نقصان پہنچایا، وہاں پہ آگ لگائی، تو پھر قانون نے تو ایکٹیو ہونا تھا، قانون نے تو حرکت میں آنا تھا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ماسٹر مائنڈ کی بات بھی کی گئی تھی کہ ماسٹر مائنڈ کا بھی ٹرائل ہوگا، تب تک یہ سارا پروسیس ملٹری کورٹ کا نہیں روکے گا جب تک جو ماسٹر مائنڈز ہیں، جو بنانے کردار ہیں، وہ انصاف کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے۔ اب ناظرین میں اس کا ایک اور کمپیریزن کر دیتا ہوں۔ چلیں، وہاں پہ تو 9 مئی پہ ان لوگوں کو، مظاہرین کو نہیں روکا گیا۔ خان صاحب کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ ابھی جو 24 نومبر کی فائنل کال کے بعد 26 نومبر کو ان کو یہاں پہ روکا گیا، وہ روکنا بھی غلط تھا۔ اس میں بھی تحریک انصاف کہتی ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیں، وہاں پہ نہیں روکا تب بھی تحریک انصاف کہتی ہے کیوں نہیں روکا، وہاں پر بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ یعنی اگر روکا جائے تب بھی آپ کو قابل قبول نہیں، اگر آپ کو نہ روکا جائے تب بھی آپ کو قابل قبول نہیں، تو بندہ کیا کرے؟ اپنی ذمہ داری نبھائے نہ نبھائے، روکے نہ روکے، کیا کرے؟ پھر ناظرین آگے چل کے ناظرین، جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ ایف بی علی کیس میں الزام ادارے کے کچھ لوگوں سے ملی بھگت کا بھی تھا۔ جیسے مندوخیل نے کہا کہ ادارے کے اندر سے کسی کی شراکت ثابت ہونا لازم ہے، ادارہ افراد پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اندر کے افراد کا تعلق بتائیں۔ خواجہ صاحب، میرا آپ سے ایک ویسے تعلق ہے، محض اس تعلق کا ہونا مگر آپ کے کسی کیس میں ہماری ملی بھگت تو نہیں بن جائے گا۔ یعنی جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے، لیکن تعلق ہونا ملی بھگت یا گٹھ جوڑ تو نہیں بن جائے گا۔ اور پھر جمال صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اس کا جواب دیجیے گا۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ اگر میں کسی دفاع کے ادارے سے جا کر بندوق چرا لوں تو اس کا ٹرائل بھی وہیں ہوگا، ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بندوق چوری میں پھر اندر سے کیا تعلق ثابت ہوگا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جس بندوق سے سپاہی نے جنگ لڑنا تھی وہ چوری کر لینا اس کو کام سے روکنا ہی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پھر یہ بتائیں بندوق چوری کی ایف آئی آر کہاں ہوگی؟ مسرت ہلالی صاحبہ نے پوچھا کہ 9 مئی کو کئی لوگ تو ویسے ہی چلے جا رہے تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی بڑا ٹرکی سوال تھا جسٹس ہلالی صاحبہ کا۔ تو اس پہ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ ان تمام لوگوں کا جو مظاہرین ملٹری املاک کی طرف، کنٹونمنٹ کی طرف، تنصیبات کی طرف جا رہے تھے، تمام لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوا، چند لوگوں کا ہوا جنہوں نے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی، سارے جانے والوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوا۔ پھر ناظرین آگے چل کے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا
کہ میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ خواجہ حارث صاحب نے جواب دیا کہ ڈسپلن کے بغیر فوج جنگ نہیں لڑ سکتی، فوج کے فرائض میں رکاوٹ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ایکٹ کے اطلاق کو کتنا پھیلائیں گے، اس کو کتنا ایکسٹینڈ کریں گے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اے ٹی اے میں سزائیں زیادہ سخت ہیں، یعنی اگر ان لوگوں کا جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کا ٹرائل اگر اے ٹی سی عدالت میں ہو، امتزاج دہشت گردی کی عدالت میں ہو، تو وہاں قانون بھی سخت ہے، اور وہاں پہ جو ریمیشنز ہیں، یعنی چھوٹی عید آ گئی، بڑی عید آ گئی، اس پہ 2 ماہ کی 3 ماہ کی سزا صدر معاف کر دیتا ہے، وہ ریمیشن بھی نہیں ملتی۔ 14 اگست میں بھی سزائیں معاف ہوتی ہیں، وہ ریمیشن بھی ان کو نہیں ملتی۔ تو جج صاحب دراصل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آپ ان کا ٹرائل کیوں نہیں کرتے، وہاں پہ سخت سزائیں ہیں، اور وہاں پہ سزا پانے والے کنوکٹڈ یعنی جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کی رعایت بھی نہیں ملتی، نہ چھوٹی عید پہ، نہ بقر عید پہ، نہ 14 اگست پہ، نہ 23 مارچ پہ کوئی رعایت نہیں ملتی۔ اب خواجہ حارث صاحب کے دلائل آج بھی جاری رہے، کل تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے، کل بھی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب کے جو دلائل ہیں وہ جاری رہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بشرا بی بی صاحبہ نے ایک تو ان کے خلاف آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہونی ہے، شاید 4 مزید گواہوں کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کیے جائیں گے، لیکن آج بشرا بی بی صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی تھیں، جو ان کی طرف سے بریت کی درخواست مسترد ہونے پہ ٹرائل کورٹ اسپیشل سینٹرل عدالت کے فیصلے کے خلاف انہوں نے بریت کی درخواست مسترد ہونے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ نہ صرف بشرا بی بی صاحبہ نے بلکہ عمران خان صاحب نے بھی کل درخواست دائر کی تھی۔ تو آج بشرا بی بی صاحبہ کل دائر کی گئی جو درخواست ہے اس کی بایو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی، اور بایو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد اڈیالہ جیل جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں، جہاں پر توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل ہونا ہے۔ ویسے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ عظمیٰ خان صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ بھی آج پہنچی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بتا رہی تھی کہ ان کا کیس لگا ہوا تھا، لیکن جب ہم عدالت پہنچے ہیں، کال سے کی ہے، تو ہمارا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس نہیں تھا۔ باقی ناظرین، جو باقی ہیپننگز ہوں گی آج اڈیالہ جیل میں، مذاکرات کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی ہمارے پاس خبر ہے، لیکن اہم خبر ہے، اہم ڈیٹیلز ہیں، وہ نیکسٹ ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اب تک نے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔